गजनफर रात सोने से पहले वो उनके पास आ बैठी थी। मुझे कुछ बात करनी है आपसे। कहो। वो उनकी तरफ देखे बगैर बोले। आपको नहीं लगता कि अब हमें अरूबा की शादी कर देनी चाहिए? उनकी बात पर गजनफर ने चौंक कर सूफिया के चेहरे की तरफ देखा था। अभी छोटी है, उन्होंने मना कर दिया। ग्रेजुएशन कर चुकी है, यही मुनासिब उम्र है शादी के लिए। मैं तो चाहती हूँ अरूबा की इस साल कर देते हैं और अगले साल अलीशा की। वो अपना प्लान बताने लगी। इतनी जल्दी क्या है, फिर अभी लड़का भी देखना है। बेटियों की शादी यूं तो नहीं की जा सकती ना, उन्होंने समझाने की कोशिश की। तो लड़का देख लेते हैं, इसमें क्या मसला है? उन्होंने हल पेश किया। अच्छा, तो फिर ईसा अहमद कैसा लगता है तुम्हें? उनकी बात पर सूफिया अंदर तक कड़वी हो गई थी। ये शख्स कसम खा चुका है कि जिंदगी में कभी मुझे और मेरी बेटियों को कोई खुशी नहीं देगा। उनका मूड बुरी तरह ऑफ हुआ था। बहुत अच्छा है, मगर उसका इंटरेस्ट नहीं है अरूबा में। बात की थी मैंने उससे। वो झूठ बोलने लगी। अच्छा, हालांकि मुझे ऐसा महसूस हुआ है। सूफिया को शदीद गुस्सा आ रहा था। कभी मेरा और मेरी बेटियों का ख्याल नहीं आया? माँ बेटियों का के दिल की बात कैसे ही समझ जाते हैं। पता नहीं क्या जादू है दोनों माँ बेटी के पास। वो सोच कर रह गई। मुझे भी महसूस हुआ था, मगर ईसा का इंटरेस्ट किसी और में है। वो दोबारा बोली। अभी तो नींद आई है, लाइट ऑफ करो। वो लेट गए। नवेला की सालगिरह थी। खानदान भर उसमें मधु था। घर के वसी और इस लॉन में इंतजामात किए गए थे। सूफिया ने गजनफर से ये कहकर ये फंक्शन अरेंज करवाया था कि इसी तकरीब में वो लोग अरूबा के लिए लड़का देख लेंगे। इसीलिए गजनफर भी मान गए थे। हाय अरूबा, कैसी हो? फरवा उसके रूम में उसके पास आई थी। मैं ठीक मेरी प्यारी दोस्त, तुम कैसी हो? उसने उठकर उसे गले से लगाया था। मैं ठीक नहीं हूँ अरूबा। उसकी आंखों के गोशे भीगने लगे थे। अम्मी मेरी शादी करवाना चाहती हैं, वो भी एक शादीशुदा मर्द और एक बच्चे के बाप से। लिपस्टिक लगाता अरूबा का हाथ रुक गया था। क्या कह रही हो? उसे यकीन न आया। सच कह रही हो? उसे यकीन न आया। सच कह रही हूँ अरूबा, और मैं ईसा अहमद के सिवा किसी से मर कर भी शादी नहीं करूंगी। अरूबा के रूम के सामने से गुजरते ईसा अहमद के कदम वहीं थम गए थे। तुमने बात की दोबारा? फरवा, तुम फिक्र मत करो। आज रात ईसा की मामा पाकिस्तान आ रही हैं। मैं उनसे तुम्हारे लिए बात करूंगी। ईसा अहमद को अरूबा पर शदीद हैरत हुई थी, और उस लड़की ने हमेशा उसे हैरान ही तो किया था। वो कैसे इतनी आसानी से अपनी मोहब्बत अपनी दोस्त की झोली में डाल रही थी, वो सब समझ गया था। कुछ ही देर में वो दोनों लॉन में आ गई थीं। ईसा अहमद की नजरें बार बार अरूबा गजनफर को ढूंढती थी। वो मुसलसल उसके मुतालिक सोच रहा था। मैं कैसी लग रही हूँ? नवेला के सामने आ जाने से उसकी सोचों का तसलसल टूटा था। वो वहां से उठकर अरूबा और फरवा के करीब आ गया था। सूफिया ने बहुत नफरत से इस मंजर को देखा था। उसके करीब आ जाने से फरवा का चेहरा दमकने लगा था। मैं अभी आती हूँ। अरूबा को अंदर जाते सूफिया ने बगौर देखा था। कैसी हैं? ईसा अहमद ने सरसरी अंदाज में उसका जायजा लिया। वो काफी पुरकशिश थी। मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? ईसा अहमद से बात करना उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसका जी चाहा वक्त थम जाए, वो दोनों इसी तरह तमाम उम्र बातें करते रहे। फिलहाल तो ठीक नहीं हूँ। आपकी दोस्त बहुत जालिम है। मैंने उसे प्रपोज किया है, और वो है कि मेरे प्रपोजल को एक्सेप्ट नहीं कर रही। फरवा के दिमाग में झक्कर चलने लगे थे। दिल में एक हशर बपा हो गया था। जी चाह रहा था कि हर चीज को तहस नहस कर दे। आप उसकी दोस्त हैं, उसे कुछ समझाएं। फरवा खाली खाली नजरों से उसे देख रही थी। जी जी जरूर। उसे अरूबा के झूठ और धोखे ने हर्ट किया था। वो पहले ही मूसा अहमद से शादी वाले मामले पर मेंटली बहुत डिस्टर्ब थी। ऊपर से ये इंकशाफ कि ईसा अहमद अरूबा से मोहब्बत करता है, उसे हिला गया था। ईसा, जरा अरूबा को तो बुला लाओ, कहीं नजर नहीं आ रही। केक कटने वाला है। सूफिया उसके पास आई। वो उस बात में सर हिलाकर चला गया। फरवा रकाबत की आग में जल रही थी। उसका जी चाहा हर चीज को तहस नहस कर दे, और अब अरूबा को भी। मैं आपको इतना बेवकूफ नहीं समझता था। उसे अपने सामने देखकर अरूबा को अचंभा हुआ था।
کیا ثابت کرنا چاہتی ہیں آپ کہ بہت گریٹ ہیں اروبا غضنفر؟ وہ پہلی بار اس سے غصے سے بات کر رہا تھا۔ ان میں ان میں سے کوئی بھی آپ سے مخلص نہیں ہے، پرواہ بھی نہیں، مگر شاید آپ کو کبھی انسانوں کی پہچان نہیں ہوگی۔ وہ سخت ناراض تھا اور اروبا حیران۔ دوسروں کے لیے کیئرنگ ہونا اچھی بات ہے، مگر انسان کو اتنا سیلف لیس بھی نہیں ہونا چاہیے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی اور اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ میں آپ کو پسند نہیں کرتی، آپ تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ کو اس محبت کا واسطہ فروا سے اسٹاپ اٹ اروبا۔ اس نے درستی سے اس کی بات کاٹی تھی۔ آنٹی آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، کیک کٹنے والا ہے۔ وہ کہہ کر باہر کی جانب بڑھا، دروازے کا ہینڈل گھمایا مگر وہ نہ کھلا۔ دروازہ بند ہو گیا ہے۔ اس نے مڑ کر اروبا کی طرف دیکھا۔ کیسے؟ وہ تیزی سے اس کے قریب آئی۔ پتہ نہیں۔ عیسیٰ احمد نے بہت کوشش کی مگر اسے نہ کھلنا تھا، نہ کھلا۔ شاید لاکڈ ہو گیا ہے۔ اروبا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ گھر مہمانوں سے بھرا ہوا تھا، کوئی بھی کسی بھی وقت وہاں آ سکتا تھا۔ آپ کسی کو کال کریں، آ کر باہر سے دروازہ کھولے۔ اروبا روحانسی ہو رہی تھی، وہ بھی اس کی پریشانی کو بھانپ چکا تھا۔ اوہ میرا موبائل باہر ٹیبل پر رہ گیا ہے۔ آپ اپنے موبائل سے فروا کو کال کریں۔ عیسیٰ احمد کو بھی بہت فکر تھی کہ آنٹی جانتی ہیں کہ وہ اس کے روم میں آیا ہے اور زیادہ دیر واپس نہ گیا تو وہ بات کا بتنگڑ بنا دیں گی۔ عیسیٰ، اچانک اس کے منہ سے خوفزدہ سی آواز نکلی تھی۔ لائٹ چلی گئی تھی، کمرے میں گپ اندھیرا ہو گیا تھا۔ عیسیٰ بھی پریشان ہو گیا تھا۔ دونوں کے لیے یہ غیر متوقع اور پریشان کن صورتحال تھی۔ اروبا کو گپ اندھیرے میں کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا۔ وہ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ اس وقت ذہن میں کچھ تھا تو صرف یہ کہ جلد از جلد کمرے سے باہر نکلا جائے اور کوئی بھی ان دونوں کو ایک ساتھ کمرے سے نکلتا نہ دیکھے۔ عیسیٰ، سیڑھیوں پر کسی کے قدموں کی آوازیں بہت زور سے ہتھوڑے پر بن کر ان دونوں کے اعصاب پر لگی تھیں۔ عیسیٰ احمد نے گھبراہٹ کے عالم میں آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا مگر لائٹس آن نہ ہوئی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے بڑھ کر دروازہ کھٹکھٹا کر اسے کھلوانے کی کوشش کرتے، دروازہ باہر سے زور سے دھڑ دھڑایا جانے لگا تھا۔ اروبا! قریب تھا کہ وہ چکرا کر گر پڑتی۔ عیسیٰ احمد نے آگے بڑھ کر اسے اپنے بازو میں سمیٹ لیا تھا۔ باہر سے آتی آوازوں میں ماما کی آواز سب سے واضح تھی۔ دروازہ کھولو اروبا! عیسیٰ! اروبا کا دل بند ہونے لگا تھا۔ اپنی بے بسی پر اسے رونا آنے لگا تھا۔ اسے اب دروازہ کھلنے سے خوف آ رہا تھا، اسی لیے اس کے دل نے شدت سے خواہش کی کہ وہ مر جائے، مگر کچھ خواہشیں پوری ہونے کے لیے نہیں ہوتیں۔ دروازہ مسلسل بج رہا تھا اور دروازے کی اس پار اروبا غضنفر کی بدقسمتی کسی بد شکل ڈریکولا کی طرح دانت نکالے کھڑی تھی۔ باہر سے ایک تواتر سے لگنے والے دھکوں اور ٹانگوں کی ضربوں سے دروازے کا لاک ٹوٹ گیا تھا۔ دروازہ کھلتے ہی جو منظر غضنفر علی اور صوفیہ غضنفر نے دیکھا، اس میں اروبا غضنفر عیسیٰ احمد کے بازوؤں میں تھی۔ صوفیہ نے آگے بڑھ کر سوئچ بورڈ پر ہاتھ مارا، ایک ساتھ تمام لائٹس آن ہو گئیں۔ بے شرم، بے غیرت! صوفیہ آگے بڑھیں اور اروبا کو دبوچ لیا۔ عیسیٰ احمد کو ان سے اس حد تک برے رویے کی امید نہ تھی۔ اروبا کی حالت ایسی تھی کہ کاٹو تو بدن میں لہو نہیں۔ اس کا دل خشک پتے کی مانند کانپ رہا تھا۔ دیکھ لیا آپ نے اس کے کرتوت، میں کہتی تھی اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں، آپ نے میری ایک نہ مانی۔ وہ گویا سور پھونک رہی تھیں۔ اروبا آنکھیں پھاڑے حیرت کے عالم میں انہیں دیکھ رہی تھی۔ ان سے ہوتی اس کی نظریں بابا پر گئی تھیں۔ اسے یقین تھا آج وہ ضرور بولیں گے۔ وہ امید و آس بھری نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہی تھی۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں آنٹی؟ عیسیٰ احمد آگے بڑھا۔ تمام مہمان وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ خاندان بھر کے لوگ انگلیاں دانتوں میں دبائے اروبا غضنفر اور عیسیٰ احمد کو ایک ہی کمرے سے نکلتے دیکھ چکے تھے۔ مجھے آپ نہیں، شٹ اپ! بکواس بند کرو اپنی! وہ زور سے دہاڑی تھی۔ عیسیٰ احمد شاکڈ رہ گیا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسے سمجھ میں نہ آ رہا تھا کہ کیا کرے اور کیا کہے۔ غضنفر علی پتھر کا بت بنے کھڑے وہ منظر دیکھ رہے تھے۔ انہیں اپنی بصارت پر یقین نہ آ رہا تھا، مگر سب کچھ ان کے سامنے واضح ہو چکا تھا۔ شک و شبے کی تو گنجائش ہی نہ تھی۔ اروبا غضنفر کو اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے ماما اس کے گلے پر الٹی چھری رکھ کر چلا رہی ہیں۔ گلا ہے کہ کٹنے کا نام نہیں لیتا۔
اذیت ہے کہ تھمتی ہی نہیں۔ اس لمحے اس کے اندر شدید خواہش بیدار ہوئی کہ کاش وہ کسی تیز دھار خنجر کو اس کے گلے پر رکھ کر سیکنڈز میں اس کا کام تمام کر دیں۔ انکل، جو کچھ آپ نے دیکھا ایسا ایسا کچھ نہیں ہے، مجھے یہاں ہٹ جاؤ یہاں سے عیسیٰ احمد، میں نہیں چاہتی کہ میری بہن کی اکلوتی اولاد ماری جائے میرے شوہر کے ہاتھوں۔ صوفیہ نے آگے بڑھ کر اسے بازو سے پکڑا اور ایک سائڈ پر دھکیل دیا۔ اروبا، وہ تیزی سے اس کے قریب آیا۔ ریلیکس، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا۔ اس کے پتھر ہوتے وجود ویران وحشت زدہ آنکھوں کو دیکھتے ہوئے بولا تو لفظ اس کے ہونٹوں پر مچل کر رہ گئے۔ آپ ایسا کیسے کر سکتی ہیں ہمارے ساتھ؟ کہہ دیں کہ… الفاظ اس کے منہ میں ہی تھے کہ نیچے سے ملازم نے اسے اس کا موبائل لا کر دیا جس پر مسلسل کال آ رہی تھی۔ یہ سلا دیا تم نے اپنے باپ کی محبتوں کا؟ صوفیہ آگے بڑھی اور زناٹے دار تھپڑ اروبا کے منہ پر مارا۔ وہ سیدھی باپ کے قدموں میں جا گری۔ وہ خاندان بھر کے لوگوں کے سامنے تماشا بن گئی تھی۔ اتنے بے شمار لوگوں میں کوئی ایک بھی نہ تھا جو آگے بڑھ کر صوفیہ کو اس ظلم سے روکتا، اروبا کے سر سے اترنے والے دوپٹے کو اٹھا کر دوبارہ اس کے ننگے سر پر رکھتا۔ برباد کر دیا تم دونوں ماں بیٹی نے اس خاندان کو، غضنفر کو اور… اسے کچھ سنائی نہ دے رہا تھا۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھ غضنفر علی کے پاؤں پر رکھ دیے تھے۔ صوفیہ تیزی سے آگے بڑھی اور اس کو بالوں سے پکڑ کر گھسیٹا۔ جیسی ماں ویسی بیٹی، وہ درندوں کی طرح اسے مار رہی تھی۔ عیسیٰ احمد نے معاف ہوتے دماغ کے ساتھ مار کھاتی اروبا غضنفر کو دیکھا۔ موبائل فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر پڑا تھا۔ اروبا… وہ آگے بڑھا اور اسے ان سے چھڑوانے لگا، مگر ان پر شاید کوئی خون سوار تھا۔ وہ تو اسے مار دینے کے در پہ تھیں۔ چھوڑیں اسے، جو کہنا ہے مجھے کہیں، وہ چلایا۔ تو یہ تھی تمہاری اصلیت اروبا؟ بہت دیر سے خاموش تماشائی بنی کھڑی فروا آگے بڑھی تھی۔ دکھ سے اس کا دل بھر گیا تھا۔ اسے اروبا سے اس دھوکے بازی کی توقع نہ تھی۔ عیسیٰ احمد نے نفرت اور حقارت سے فروا کی طرف دیکھا تھا۔ تم دونوں کے درمیان تو شروع سے یہ سب چل رہا تھا، بس میں ہی بے وقوف تھی، سمجھ نہ سکی۔ مگر تم نے مجھے دھوکہ کیوں دیا؟ مجھ سے جھوٹ کیوں بولا؟ بتاؤ۔ وہ آگے بڑھی اور اروبا کو شانوں سے تھام کر کھڑا کر دیا۔ صوفیہ نے فاتحانہ نظروں سے غضنفر کی طرف دیکھا تھا۔ اروبا نفی میں سر ہلانے لگی تھی۔ تم تو… ایسے مت کہو فروا۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھ کر وہ بمشکل اتنا ہی کہہ پائی تھی۔ اس کا دوپٹہ غضنفر علی کے قدموں میں پڑا تھا۔ صوفیہ کے تھپڑوں، گھونسوں اور مکوں کی وجہ سے اس کے بالوں میں لگا کیچر ٹوٹ کر سامنے گرا پڑا تھا۔ وہ ننگے سر اور ننگے پاؤں کھڑی تھی۔ وہ لڑکی جس کا ایک بال بھی کبھی کسی کزن نے نہ دیکھا تھا، آج اتنے لوگوں کے سامنے ننگے سر کھڑی تھی۔ اس کے بال دائیں بائیں اور کمر پر بکھرے ہوئے تھے۔ تھپڑ کے باعث اس کا نچلا ہونٹ پھٹ گیا تھا جس میں سے خون رس رہا تھا۔ سیڑھیاں چڑھ کر فارکلیت حسین اوپر آیا تھا اور سامنے جو منظر اس نے دیکھا وہ اسے دہلانے کو کافی تھا۔ وہ شاکڈ رہ گیا۔ لمحے کے ہزارویں حصے میں وہ اسے پہچان گیا تھا۔ مہاجبیں… وہ چلتا ہوا عین اس کے سامنے آ رکا تھا۔ وہ بغور اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی حالت بالکل ایسی تھی جیسے کوئی شان سے کھڑی عمارت کسی ناگہانی آفت، زلزلے یا طوفان یا سیلاب سے تباہ ہو جاتی ہے اور اچانک کسی عبرتناک کھنڈر میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ صوفیہ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ لیں غضنفر صاحب، ایک اور عاشق نکل آیا آپ کی بیٹی کا، وہ طنز کرتے ہوئے بولی۔ بابا میں… اس کے گلے میں آنسوؤں کا گولا پھنس گیا تھا۔ میں نہیں جانتی انہیں، نہ ہی عیسیٰ میرے کہنے پر… فارکلیت حسین نے دوپٹہ اٹھا کر اس کے سر ڈالا۔ جھوٹ مت بولو اروبا، عیسیٰ اور تمہارا افیئر شروع دن سے تھا۔ غضنفر سیڑھیوں کی طرف بڑھ گئے تھے۔ صوفیہ ان کے پیچھے گئی تھیں۔ رفتہ رفتہ سب وہاں سے چلے گئے تھے۔ شاہ زیب نے فارکلیت کا ہاتھ پکڑا اور اسے وہاں سے لے گیا۔ غضنفر علی اس کے دوپٹے کو روندتے ہوئے چلے گئے۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں، شدید نفرت، دوبارہ کبھی تمہاری شکل نہیں دیکھوں گی۔ فروا طیش کے عالم میں سیڑھیوں کی جانب بڑھی تھی۔ کئی ثانیے وہ وہی کھڑی رہی تھی۔ اپنی بے بسی اور اکیلے پن پر اسے ٹوٹ کر رونا آیا تھا۔ عیسیٰ احمد، تم بھاگ گئے، مجھے مصیبت میں گھرا چھوڑ کر فرار ہو گئے۔ وہ کارپیٹ پر بل کھا کر گری تھی۔ سب ایک ایک کر کے وہاں سے چلے گئے تھے۔
اس کو ابھی تک یقین نہ آ رہا تھا کہ بابا اسے مجرم سمجھ رہے ہیں۔ انہوں نے آج بھی اس کے لیے ایک لفظ نہ بولا تھا۔ زندگی کے کسی بھی مقام پر کبھی بھی انہوں نے اس کا ساتھ نہ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ بہت محتاط رہتی تھی۔ اسے یہی ڈر اور دھچکا رہتا تھا کہ اگر کبھی اسے کچھ غلط ہو گیا تو نہ جانے بابا کیسے ریئیکٹ کریں۔ وہ انہیں کبھی بھی دکھ دینا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے ہمیشہ ان کی عزت اور خوشی کا خیال رکھا تھا، مگر آج جو کچھ اس کے ساتھ ہوا تھا اس کا اس نے کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ دکھ سے وہ نڈھال تھی، آنسو آنکھوں میں جم گئے تھے۔ درد کی شدت جب حد سے بڑھی تو اس کے منہ سے چیخ نکلی، اللہ! اس کا دل پھٹنے لگا تھا۔ ماں! اور وہ بے ہوش ہو گئی تھی۔ وہ جو تنکا تنکا اڑا گئیں، کوئی در و غم کی ہوائیں تھیں۔ میری بندگی میں تھی کیا کمی، میرے واسطے جو خطائیں تھیں، میری زندگی میں جو دکھ لکھے، میرے مولا کیا وہ خطائیں تھیں جنہیں آنسوؤں میں پرویا تھا، وہ میری ادھوری دعائیں تھیں۔ نہ میری زمین نہ میرا آسماں، تو اپنے کرم کا دکھا دے نشان۔ موسیٰ علی بہت پریشان تھا۔ اس کی ہزار خواہش، احتیاط اور کوشش کے باوجود مصب کو فروا کی اتنی عادت ہو گئی تھی، وہ اب اس کے بغیر سوتا ہی نہ تھا۔ موسیٰ علی نے بہت مشکل سے اسے بلایا تھا۔ فروا گھر پر نہ تھی۔ موسیٰ کا دم کمرے میں گھٹنے لگا تھا۔ وہ کھڑکی میں کھڑا سامنے لان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ انیزا کے جانے سے صرف اس کی زندگی اور دل ہی نہیں، اس کا گھر بھی اجاڑ اور ویران ہو گیا تھا۔ ہر روز وہ صبح کا آغاز یہ سوچ کر کرتا تھا کہ وہ انیزا سے جڑی تلخ اور تکلیف دہ یادوں کو ذہن میں نہیں آنے دے گا، مگر دل کے معاملات میں دماغ کی کہاں چلتی ہے۔ وہ ہر روز اس ارادے میں ناکام ہو جاتا تھا۔ موسیٰ، ویسے میں سوچتی ہوں بھاگ بھاگ کر میکے جانے والی لڑکیوں کی بہت اہمیت بن جاتی ہے شوہر کی نظر میں۔ کاش میں بھی کچھ ٹائم کے لیے اپنے پیرنٹس کے پاس جا سکتی تاکہ تمہیں میری اہمیت کا اندازہ ہوتا۔ وہ دونوں لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے سامنے چائے کے لوازمات پڑے تھے۔ موسیٰ علی ایک فائل دیکھنے میں مہک تھا۔ تمہیں اپنی اہمیت کا احساس دلانے کے لیے کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم میرے لیے سب سے زیادہ اہم اور خاص ہو، اسی لیے میرے پاس ہو۔ موسیٰ علی نے فائل سے نظریں ہٹا کر اس کی سمت دیکھتے ہوئے گمبھیر لہجے میں کہا، مگر پھر بھی موسیٰ، میں چاہتی ہوں تم مجھے مس کرو، میں تم سے دور جاؤں اور تم بے چین ہو، مگر مجھے بتاؤ کہ تم مجھے کتنا یاد کر رہے ہو۔ اس کی اس انوکھی خواہش پر موسیٰ علی ہنس دیا تھا۔ فائل بند کر کے میز پر رکھی اور آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ تو تم مجھے بے چین کرنا چاہتی ہو؟ اسے تھوڑا سا آگے کر کے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے بولا تو وہ مسکرا دی۔ جی، انیزا نے مختصر جواب دیا۔ تمہیں مس کرنے اور یہ بتانے کے لیے کہ تم میرے لیے کتنی اہم ہو، تمہارا مجھ سے دور جانا ضروری نہیں ہے۔ تم اٹھ کر ابھی اندر چلی جاؤ، میں تمہیں کال کر کے بتا دیتا ہوں کہ میں تمہیں کتنا مس کر رہا ہوں۔ اس نے گہری سنجیدگی سے ایک غیر سنجیدہ بات کہی تھی۔ لو، ایسے کیا فائدہ؟ انیزا نے برا سا منہ بنایا۔ فائدہ ہو یا نقصان، مگر اس زندگی میں تو میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ تمہیں ہر جگہ ہر وقت میرے ساتھ رہنا ہے۔ اس کو ماضی کی بھول بھلائیوں میں کھوئے ہوئے جانے کتنا وقت گزر جاتا، مگر اس کی محویت اس وقت ٹوٹ گئی جب گیٹ کھلا اور فروا اندر داخل ہوئی۔ اس کا ہاتھ منہ پر تھا، شاید وہ رو رہی تھی۔ تیز تیز قدم اٹھاتی وہ انیکسی کی طرف بڑھ گئی تھی۔ موسیٰ علی کی سوچوں کا رخ اب ایک نئی سمت سفر کرنے لگا تھا۔ فروا ایک امیچور اور بے وقوف سی لڑکی ہے، میں کس طرح اس سے شادی کروں؟ اور اگر کر لوں تو کیا یہ فیصلہ صحیح رہے گا؟ کیا وہ واقعی مصب کے لیے ایک اچھی ماں ثابت ہوگی؟ کئی طرح کے سوالیہ نشان اس کے ذہن میں کل بلا رہے تھے۔ وہ انیزا کے بعد کسی لڑکی کو اپنی زندگی میں شامل نہیں کرنا چاہتا تھا، نہ ہی وہ اس کی جگہ کسی اور کو دے سکتا تھا۔ انیزا کے ساتھ ہی اس کی تمام خواہشیں اور جذبے بھی دفن ہو گئے تھے۔ اب اس کی محبت و توجہ کا مرکز صرف اور صرف مصب تھا، جس کے لیے اسے یہ فیصلہ کرنا پڑا تھا۔ سمیرا کی حرکت نے اسے بہت پریشان کر دیا تھا۔ وہ جان گیا تھا کہ مصب کے لیے اب کوئی مستقل انتظام کرنا ہوگا۔ انیزا، آ کر دیکھو تمہیں کتنا مس کر رہا ہوں۔
فروا نے زور سے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہو گئی۔ ہاتھ میں پکڑا پرس اس نے زور سے نیچے زمین پر پھینک دیا۔ آواز سن کر ساجدہ اٹھ گئی تھی۔ فروا غیظ و غضب کی حالت میں ادھر سے ادھر ٹہل رہی تھی۔ انہوں نے حیرت سے اس کے زمین پر پڑے پرس کو اٹھا کر بیڈ پر رکھا تھا۔ کیا ہوا ہے فروا؟ وہ بغور اس کے بگڑے موڈ کو دیکھتے ہوئے بولی۔ تم اتنی جلدی کیوں آئی اور کس کے ساتھ آئی ہو؟ اس کی مسلسل خاموشی سے انہیں تشویش ہونے لگی تھی۔ فروا، انہوں نے دوبارہ پکارا۔ وہ آ کر خاموشی سے ان کے سامنے بیٹھ گئی۔ زندگی نے میرے ساتھ کبھی بھی اچھا نہیں کیا۔ ہر جگہ بس دل دکھانے کے لیے جاتی ہوں امی۔ لوگ بہت منافق اور دھوکے باز ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ ساجدہ کا دل ہول اٹھا تھا۔ اسے روتے دیکھ کر وہ اسے وہاں بھیجنا ہی نہیں چاہتی تھی، مگر اس کی بہت زیادہ ضد اور گلے شکوے سن کر وہ ہار مان گئی اور اسے وہاں جانے کی اجازت دے دی۔ کس کی بات کر رہی ہو؟ کس نے دے دیا دھوکا؟ انہوں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اروبا نے امی۔ اس کی بات سے ان کا دل دھڑک اٹھا تھا۔ وہ بہت جھوٹی اور مکار ہے، مجھے جھوٹ بولتی رہی، دھوکا دیتی رہی۔ مجھے کبھی شک بھی نہ ہوا کہ اتنی معصوم شکل کے پیچھے ایسا مکروہ چہرہ ہے۔ اس کے لہجے میں اروبا کے لیے شدید نفرت اور حقارت تھی۔ ساجدہ کے ہاتھ پیر بے جان ہونے لگے۔ شام سے ہی ان کا دل گھبرا رہا تھا، جیسے کسی انہونے کے ہونے کا اندیشہ ہو۔ کیا کیا ہے اروبا نے؟ ان کا وجدان تو انہیں کب سے کہہ رہا تھا کہ کچھ غلط ہونے جا رہا ہے، مگر ایسا تو ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ امی، اس نے فروا نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتائی۔ ساجدہ کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ انہیں یقین نہ آ رہا تھا کہ اروبا کے ساتھ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اور پھر یہ کہ اس پر پتھر پھینکنے والوں میں فروا بھی شامل تھی۔ بہت غلط ہوا اس کے ساتھ، اور دکھ تو اس بات کا ہے کہ ایک مجبور، بے بس اور معصوم لڑکی کا ساتھ دینے کے بجائے تم نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دیا۔ مجھے افسوس ہو رہا ہے، یہ تربیت تو نہ دی تھی میں نے تمہیں فروا۔ وہ بے چین ہو کر اٹھی تھیں اور الماری میں سے چادر نکالنے لگی۔ میں نے اسے بتا دیا تھا کہ اگر عیسیٰ احمد مجھے نہ ملا تو کسی اور کو بھی نہیں مل سکے گا۔ اسے یہ بات یاد رکھنی چاہیے تھی۔ ساجدہ چادر اوڑھ کر باہر کی جانب بڑھی۔ فروا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر رونے لگی تھی۔ اسے امی سے اس رویے کی امید نہ تھی۔ انہیں وہاں نہ پا کر وہ وہاں سے اٹھی اور تیزی سے باہر کی جانب بڑھی۔ غضنفر، سنبھالیں خود کو۔ وہ سر جھکائے چیئر پر بیٹھے تھے جب صوفیہ اندر داخل ہوئیں۔ ان کے کندھے جھکے ہوئے تھے۔ وہ صدیوں کے بیمار اور بوڑھے لگنے لگے تھے۔ میں تو ہمیشہ آپ کو یہی کہتی تھی کہ یہ لڑکی کوئی نہ کوئی گل کھلائے گی۔ یہ اسی گل افزا کی بیٹی ہے نا، جو 19 سال پہلے آپ کو… صوفیہ، وہ احتجاجاً چیخ اٹھے تھے۔ میں اس وقت کوئی بات کہنا یا سننا نہیں چاہتا، پلیز جاتے ہوئے دروازہ اچھی طرح بند کر دینا۔ انہوں نے تھکے اور ہارے ہوئے انداز میں چیئر کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند لیں۔ صوفیہ جل کر خاک ہو گئی۔ تو غضنفر صاحب، آج بھی آپ اس عورت کے خلاف کچھ نہیں سننا چاہتے، جس کی بدولت آپ نے اتنی ذلت اور رسوائی اٹھائی، اور آج اسی کی بیٹی نے اس سے بڑھ کر بدنامی آپ کی جھولی میں ڈال دی۔ میں خاموش نہیں رہ سکتی۔ آج جو کچھ پورے خاندان نے دیکھا، کیا اس کے بعد ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل رہیں گے؟ کیا اس کی اس حرکت کا اثر میری بیٹیوں کی زندگی پر نہ پڑے گا؟ وہ غضنفر علی کے رویے کو دیکھ کر پھٹ پڑی۔ انہیں سخت مایوسی ہوئی تھی۔ اروبا اور عیسیٰ کو جدا کرنے کا ان کا منصوبہ کامیاب رہا تھا، مگر غضنفر کے دل میں گل افزا کے لیے نفرت پیدا کرنے میں وہ ناکام رہی تھیں۔ مجھے سزا ملی ہے گل افزا سے محبت کرنے کی، اس پر اعتبار کرنے کی۔ اس نے مجھے دھوکہ دیا، میری محبت کو ٹھکرا کر چل دی۔ میں بے بسی سے ہاتھ ملتا رہ گیا۔ مجھے آج تک یقین نہیں آیا کہ اس نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، اور آج اس کی بیٹی نے… ان کی آواز بھاری ہو گئی۔ وہ لب بھینچے خاموش ہو گئے تھے۔ صوفیہ کے اندر تک سکون اتر گیا تھا۔ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے ان کی صدیوں کی ریاضت کام آ گئی ہو، ان کو اپنی محنت اور صبر کا پھل مل گیا ہو۔ آپ ہمت سے کام لیں، اسی طرح خود کو ہلکان مت کریں۔ پہلے زندگی اس کی ماں کی وجہ سے خراب کی، اب اس کو سر پر مت سوار کریں۔ وہ اس کے قریب آئیں اور ہاتھ ان کے شانوں پر رکھے۔ لوہا گرم تھا۔ وہ جانتی تھی چوٹ شدید لگے گی۔ انہیں بہت سارے حساب چکانے تھے۔
وہ آہستہ آہستہ نرم لہجے میں بولتی ہوئی سیسا ان کے کانوں میں انڈیلنے لگی۔ عیسیٰ احمد نہایت اجلت میں وہاں سے نکلا تھا اور پریشانی اور گھبراہٹ میں اپنا موبائل اٹھانا بھی بھول گیا تھا۔ اس کو سمجھ نہ آ رہی تھی کہ کیا کرے۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت اروبا کو اس کی ضرورت ہے۔ اس پر لگنے والے الزام کو وہی غلط ثابت کر سکتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ اپنے حق میں بولنے کا حوصلہ اور ہمت نہیں رکھتی، مگر اس وقت اس کا ہاسپٹل جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ ایئرپورٹ سے آتے ہوئے راستے میں ماما کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا۔ وہ تیزی سے ہاسپٹل کے اندر داخل ہوا۔ جلد ہی اسے معلوم ہو گیا کہ ماما آئی سی یو میں ہیں۔ اس کے دل کی حالت غیر ہونے لگی تھی، سب کچھ ذہن سے محو ہو گیا تھا۔ یاد تھا تو صرف یہ کہ اس کی دنیا، اس کا سب کچھ اس وقت موت و حیات کی کشمکش میں تنہا لاوارسوں کی طرح ہاسپٹل میں پڑی اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ آپ میرے ساتھ آئیے جلدی۔ وہ ڈاکٹر کی ہمراہی میں چلتا ہوا اس کے آفس میں آ گیا تھا۔ اسے کرسی کی طرف اشارہ کر کے وہ خود بھی بیٹھ گیا تھا۔ عیسیٰ احمد بے چینی و اضطراب کے عالم میں ڈاکٹر کی طرف دیکھ رہا تھا۔ مریضہ کی حالت بہت سیریس ہے، ان کے دماغ میں چوٹ لگی ہے، آپریشن کرنا نہایت ضروری ہے۔ ڈاکٹر نے یہ واضح الفاظ میں اسے ساری صورتحال سمجھا دی تھی۔ لیکن ایک بات ابھی کلیئر کر دوں کہ آپریشن کی کامیابی کے چانس صرف 30% ہیں۔ ہم یقین سے نہیں کہہ سکتے کہ آپریشن کامیاب ہوگا یا نہیں، لیکن یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں اگر اگلے 2 گھنٹوں میں آپریشن نہ کیا تو مریضہ کا سروائیو کرنا امپاسبل ہوگا۔ ڈاکٹر نے واضح الفاظ میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کر دیا تھا۔ عیسیٰ احمد چکرا کر رہ گیا۔ ابھی چند گھنٹے پہلے وہ کس قدر خوش تھا، ماما پاکستان آ کر اس کا اروبا کے ساتھ رشتہ طے کرنے والی تھیں۔ اسے شدت سے ان کا انتظار تھا، مگر کچھ ہی دیر میں اسے ایسے شوق ملے تھے کہ اس کا سنبھلنا مشکل ہو گیا تھا، اور سب سے بڑی پریشانی کی بات اس کے لیے ماما کی حالت تھی۔ کیا کروں؟ وہ شش و پنج میں مبتلا تھا۔ ڈیڈی سے پوچھوں؟ اس کے ذہن میں خیال آیا، مگر اس وقت وہ اتنی دور ہیں، اکیلے پریشان ہوتے رہیں گے، انہیں بتانا مناسب نہیں۔ اور پھر اس نے فیصلہ کر لیا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ وقت زیادہ نہیں ہے اس کے پاس۔ اس نے ڈاکٹرز کو آپریشن کی اجازت دے دی اور اٹھ کر باہر نکل گیا۔ فروا کی زبانی سب کچھ سن کر ساجدہ پر تو جیسے قیامت بیت گئی۔ یہ قیامت اس سے بھی بڑی تھی جو آج سے 19 سال پہلے ان پر ٹوٹی تھی۔ ان کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ ایسا بھی کبھی اروبا کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ ٹیکسی غضنفر علی کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ راستہ طویل سے طویل تر ہوتا جا رہا تھا۔ انتظار نہایت کٹھن تھا۔ وہ ان راستوں پر کبھی دوبارہ نہ آنا چاہتی تھی، اس شخص کا سامنا نہ کرنا چاہتی تھی، مگر وقت نے زندگی کے ہر موڑ پر انہیں بتایا تھا کہ چاہنے اور ہونے میں بہت فرق ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں وہ نہیں ہوتا، اور جو ہوتا ہے اس میں ہماری مرضی اور خواہش شامل نہیں ہوتی۔ وہ ٹیکسی والے کو کرایہ دے کر مڑی تھی۔ سامنے شان سے کھڑی عمارت ان کے قد سے بہت اونچی ہو گئی تھی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر ڈور بیل بجا دی۔ گیٹ سے ملحقہ چھوٹا دروازہ کھلا، وہ اندر آ گئیں۔ مجھے غضنفر سے ملنا ہے، انہوں نے ملازم کو بتا دیا۔ آپ کا نام؟ اس نے استفسار کیا۔ گل افسا، انہوں نے مختصر جواب دیا۔ ملازم سر ہلا کر اندر چلا گیا اور 1 منٹ سے بھی پہلے سامنے سے صوفیہ آتی دکھائی دی۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر ان کے اندر ہوتی شکست و ریخت بڑھ گئی۔ وہ اس عورت سے بات نہ کرنا چاہتی تھیں۔ کیوں آئی ہو یہاں؟ تیزی سے چلتی ہوئی وہ ان کے قریب آ کھڑی ہوئی اور حقارت سے بولی، مجھے غضنفر سے ملنا ہے۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے وہ اعتماد سے بولی، غضنفر تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ تمہیں کیا لگتا ہے 19 سال پہلے پتہ نہیں کہاں کہاں منہ کالا کرتی رہی ہو، اور اب پلٹ کے آئی ہو تو وہ تمہاری بے گناہی کا یقین کرے گا؟ نفرت کرتا ہے وہ تم سے، وہ پھنکارتے ہوئے بولی۔ مجھے اگر اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہوتی تو آج سے 19 سال پہلے کرتی۔ میں یہاں کبھی پلٹ کر واپس نہ آنا چاہتی تھی، لیکن جب بات میری بیٹی کے کردار پر ہو تو میں چپ نہیں رہ سکتی۔ دروازے سے اندر قدم رکھتی فروا ٹھٹک کر وہیں رک گئی۔ اسے ان دونوں کی باتوں کی کچھ سمجھ نہ آ رہی تھی۔ تمہاری
بیٹی تمہاری بیٹی ہے، تمہاری طرح بد کردار ہی ہوگی نا جو اپنے شوہر کے ہوتے۔ صوفیہ، انہوں نے ہاتھ اٹھایا تھا۔ تم مجھے وہ کمزور گل افزا نہ سمجھنا جو خاموشی سے سب کے ظلم سہتی رہی۔ تم سب کی سازشوں کے جال میں پھنستی گئی اور پھر آخر دھکے دے کر نکال دی گئی، تو بھی غضنفر کے سامنے کبھی بھی آ کر اپنی بے گناہی ثابت نہ کی۔ گل افزا تو اسی دن مر گئی تھی جب غضنفر علی نے اسے بد کردار کہا تھا۔ گل افزا بہت کمزور اور بے وقوف تھی۔ اروبا اور فروا کی ماں نہ تو کمزور ہے اور نہ ہی بے وقوف۔ اس انکشاف نے کہ اروبا اس کی بہن ہے اور اس کے بابا غضنفر علی، اس بات نے فروا کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ وہ بے یقینی سے سب کچھ سن رہی تھی۔ اسے اپنی بصارت پر یقین نہ آ رہا تھا اور نہ ہی سماعت پر۔ تمہیں جو کرنا ہے کرو، مگر میرے گھر سے باہر نکل کر۔ میں تمہیں یہاں کوئی تماشا نہیں کرنے دوں گی۔ اس نے بازو سے پکڑ کر اسے باہر کی جانب دھکیلا تھا۔ پہلے ہی غضنفر تمہاری بیٹی کی وجہ سے بہت ذلت اٹھا چکے ہیں۔ شوقڈ ہیں تمہیں سامنے دیکھ کر نہ جانے ان کی کیا حالت ہو۔ میں غضنفر سے ملے بغیر نہیں جاؤں گی، تمہیں جو کرنا ہے کر لو۔ وہ آگے بڑھیں۔ صوفیہ نے آگے بڑھ کر ان کا بازو پکڑ کر انہیں واپس گھسیٹا۔ تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آ رہی؟ میں نے تمہیں بتایا ہے غضنفر تمہاری شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتے۔ انہوں نے تم سے ملنے سے انکار کر دیا ہے، پھر بھی کس ڈھٹائی سے کھڑی ہو۔ صوفیہ کو فکر تھی کہ کہیں غضنفر اسے وہاں نہ دیکھ لیں، اور اگر وہ اسے وہاں دیکھ لیتے تو قیامت آ جاتی۔ لہٰذا وہ گل افزا کو وہاں سے جلد از جلد نکال دینا چاہتی تھی۔ میں انہیں شکل دکھانا بھی نہیں چاہتی، لیکن اپنی بیٹی کی زندگی برباد کرنے کا حق میں تم دونوں کو نہیں دے سکتی۔ انہوں نے اپنا بازو چھڑوانا چاہا۔ وہ غضنفر کی بیٹی ہے، تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے یہاں سے لے کر جاؤں گی، ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ وہ آگے بڑھی۔ صوفیہ نے ان کا راستہ روک لیا۔ گارڈ! وہ زور سے چیخی۔ اس عورت کو دھکے دے کر باہر نکالو، اگر نہ نکلے تو گولی مار دینا۔ وہ حکم صادر کر کے واپس مڑی۔ خدا کے قہر سے ڈرو صوفیہ، مجھ پر تم لوگوں نے جو ظلم کیے ہیں ہمیشہ خاموش رہی، مگر جو اب میری بیٹی کے ساتھ ہوا اس پر میرا دل تمہیں اور تمہاری اولاد کو بد دعائیں دے رہا ہے۔ خدا کرے تم لوگ کبھی خوش نہ رہو، کبھی نہ ہنسو، اسی طرح برباد ہو جیسے مجھے کیا، ایسے ہی ناشاد ہو جیسے میری اولاد کو کیا۔ میری اولاد پر کیا ظلم تمہاری اولاد کے سامنے آئے۔ صوفیہ آنکھیں پھاڑے انہیں دیکھ رہی تھی، پھر واپس مڑی اور لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی اپنے روم میں آ گئی۔